बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले और वीडियो के उन्वान पे बात करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो टेस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के 25 अप्रैल से शुरू होने थे और शेड्यूल में 25 अप्रैल से 6 मई तक जो शेड्यूल था उसमें जितने भी टेस्ट होने थे वो मुलतवी हो गए हैं। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर बाकायदा जो है वो नोटिस मौजूद है, आप वहां जाकर इसको चेक कर सकते हैं। नई तारीख का ऐलान जो है वो बहुत जल्द कर दिया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं आज की जो वीडियो है इसके उन्वान की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज की जो वीडियो का हमारा उन्वान है वो गालिबियात पर मबनी अहम किताबें हैं। मैं जानता हूं कि आप में से अक्सर लोगों को गालिबियात पर मबनी किताबों के नाम जो हैं वो यकीनी बात है मालूम भी होंगे और याद भी होंगे, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम नामों को ही याद नहीं करेंगे बल्कि हम ये देखेंगे कि ये जो किताबें हैं जो गालिब पर लिखी गई हैं उनकी नोयत क्या है, यानी इनकी ख़ास बात जो है वो क्या है। पेपर में अक्सर ये होता है कि जो किताबें पूछी जाती हैं, शुरू में तो ऐसा होता था कि वो कोई गालिब पर मबनी किताब का उन्वान जो है वो पूछ लेता था, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से ये देखने में आ रहा है कि वो किताब के अंदर से जो उसकी कोई ख़ास बात है तो वो उसको पूछ रहा होता है और यही सवाल जो हैं वो हमारे लिए फिर मुश्किल बन जाते हैं। तो ये इन किताबों पर एक मुख्तसर सा जायज़ा है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह इसमें आपको काफ़ी मालूमात जो हैं वो मिलेंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली किताब जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका उन्वान है खतूत गालिब और इसको लिखा है महेश प्रसाद ने। इसकी जो है वो 2 जिल्दें जो हैं वो उन्होंने तरतीब दी थी। पहली जिल्द जो थी वो 1941 में शाया हुई थी। दूसरी जिल्द को वो मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि उनकी जो है वो डेथ हो गई थी, वफ़ात हो गई थी। अब इस किताब की जो अहम बात है, ख़ास बात है, वो ये है कि खतूत गालिब को मुरतब करके शाया करने का ख़याल सबसे पहले जो है वो महेश प्रसाद को आया था। तो बाज़-औक़ात इस किस्म का सवाल भी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। दूसरी किताब है उसका उन्वान है मकातिब गालिब और इसको तरतीब दिया है इम्तियाज़ अली अर्शी ने। और इस किताब की जो ख़ास बात है वो ये है कि गालिब ने जो ख़त नवाबान रामपुर को लिखे थे ये सारे खतूत इसमें शामिल हैं और इसका जो पहला एडिशन था वो 1937 में शाया हुआ था बम्बई से और इसमें जो खतूत की तादाद थी वो 117 है। तीसरी किताब है नादरात गालिब, इसको तरतीब दिया है आफाक हुसैन आफाक ने और ये खतूत पर मबनी किताब है और ये वो खतूत हैं जो कि गालिब ने मुंशी नबी बख्श को जो है वो लिखे थे। इन खतूत की तादाद जो है वो 73 है और ये किताब 1949 में कराची से शाया हुई थी। ये मैं पाकिस्तानी इशात की बात कर रहा हूँ। चौथी किताब हमारे पास है खतूत गालिब और इसको तरतीब दिया ग़ुलाम रसूल मेहर ने और ये किताब 1951 में लाहौर से शाया हुई थी और इसमें भी गालिब के जो हैं वो मुंतखब खतूत जो है वो शामिल हैं। पाँचवीं किताब का उन्वान है गालिब और इसके लिखने वाले हैं ग़ुलाम रसूल मेहर और ये गालिब की सवानेह है और गालिब की सवानेह में सबसे जो मुस्तनद सवानेह उमरी तस्वर की जाती है वो यही किताब है। यानी गालिब के जो ख़ानदानी हालात या बाकी जो हालात हैं वो सबसे मुस्तनद हालात जो हैं वो इसी किताब के अंदर जो है वो मौजूद हैं। छठी किताब हमारे पास है उसका उन्वान है गालिब नामा और इसके लिखने वाले हैं शेख इकराम। अब इस किताब में जो है अगर हम देखते हैं इस किताब को तो इसमें 3 किताबें जो हैं वो शामिल हैं। पहली है अरमग़ान गालिब, दूसरी हयात गालिब और तीसरी है हकीम फ़रज़ाना। यानी इन 3 किताबों के मजमूए का नाम जो है वो गालिब नामा है।
اب جو اس میں پہلی کتاب ہے یعنی ارمغان غالب، یہ فارسی اور اردو کلام کا انتخاب ہے۔ دوسری کتاب جو ہے یعنی جو حیات غالب ہے، یہ سوانے پر مبنی ہے۔ اور تیسری کتاب یعنی حکیم فرزانہ، اس کتاب میں انہوں نے غالب کے فلسفے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ ساتویں کتاب کا عنوان ہے ہمارے پاس عکس غالب، اس کو ترتیب دیا ہے آل احمد سرور نے، اور یہ غالب کے منتخب 156 خطوط کا جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ آٹھویں کتاب کا عنوان ہے ذکر غالب، بڑی مشہور کتاب ہے اور یہ کتاب ہے مالک رام صاحب کی، 1938 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ 3 ابواب پر مشتمل ہے اور یہ غالب شناسی میں انتہائی اہم کتاب ہے۔ اب مزید دیکھیے گا، نمبر 9 پہ کتاب کا عنوان ہے فسانہ غالب، اور یہ کتاب بھی مالک رام کی ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ ذکر غالب جو کتاب ہے یہ اس کتاب کا تتمہ ہے، یعنی اسی کا ہی یہ حصہ ہے، اور یہ سوانے کتاب ہے اور اس میں 15 مضامین جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب اس کتاب کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ غالب کی 6 مہروں کا ذکر اور عکس اسی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ غالب نے جو مقدمہ پنشن کا جو عرضی دعویٰ کیا تھا، اس کی تفصیل بھی اسی کتاب میں موجود ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ کتاب جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یہ ذکر غالب کتاب کا ہی حصہ ہے۔ 10ویں کتاب ہمارے پاس ہے فرہنگ غالب، اور یہ کتاب ہے امتیاز علی عرشی کی، اور یہ 1947 میں رامپور سے شائع ہوئی تھی۔ اور اس کتاب میں غالب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اپنے کلام میں، ان کے جو معنی جو ہیں وہ اس میں درج کیے گئے ہیں۔ 11ویں کتاب کا عنوان ہے محاسن خطوط غالب، اس کو ترتیب دیا ہے غلام حسین ذوالفقار صاحب نے، لاہور سے یہ 1969 میں شائع ہوئی، اور اس کتاب کے جو ہیں وہ 2 حصے ہیں۔ 12 نمبر پہ کتاب کا عنوان ہے انتخاب خطوط غالب، پروفیسر ایوب صابر نے اس کو ترتیب دیا، اور اس میں ان کے 81 منتخب خطوط جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ 13ویں کتاب کا عنوان ہے غالب اور انقلاب 57، اس کو ڈاکٹر معین الرحمان نے جو ہے وہ مرتب کیا ہے، اور اس کتاب کی جو اہم بات ہے، جو خاص بات ہے، اس کتاب کو غالب کی کتاب دستمبو کی تدوین نو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور 14 نمبر پہ کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے یادگار غالب، حال ہی کی کتاب ہے۔ اب اس کی جو پہلی اشاعت ہوئی تھی وہ انڈیا سے 1897 میں ہوئی، پاکستان سے اس کی جو پہلی اشاعت ہوئی وہ 1963 میں مجلس ترقی ادب لاہور سے ہوئی تھی۔ اس کتاب کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ جو ہے وہ سوانے پر مبنی ہے، دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ کلام نظم و نثر پر مبنی ہے، اور پاکستان میں اس کو خلیل الرحمن داؤدی نے مرتب کیا تھا۔ 15 نمبر پہ کتاب کا عنوان ہے تلاش غالب، اور یہ کتاب جو ہے وہ نثار احمد فاروقی صاحب نے ترتیب دی، اس میں 13 غیر مطبوعہ خطوط جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ 1969 میں لاہور سے جو ہے وہ شائع ہوئی۔ اگلی کتاب کا عنوان ہے غالب شاعر امروز و فردا، کتاب کو مرتب کیا فرمان فتح پوری نے، 1970 میں یہ کتاب شائع ہوئی، اور اس میں 15 مضامین جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کتاب کی جو نوعیت ہے وہ تحقیقی ہے۔ آگے جو 17 نمبر پہ کتاب ہے وہ ہے غالب تب اور اب، اور یہ اصل میں جو کتاب ہے یہ کتاب ہے مسعود حسن رضوی ادیب کی، اور یہ ان کے غالب پر لکھے گئے متفرق مقالات کا مجموعہ ہے۔ اس کو 1991 میں ڈاکٹر طاہر توسوی صاحب نے مرتب کر کے جو ہے وہ شائع کروایا تھا۔ نمبر 18 پہ کتاب کا عنوان ہے حق جاگیر غالب، اور اس کے لکھنے والے ہیں پرتھوی چندر۔
اب اسی کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہوا تھا، تو دوسرے ایڈیشن میں اس کا نام جو ہے، اس کا عنوان جو ہے وہ جاگیر غالب جو ہے وہ رکھ دیا گیا تھا، یعنی حق کا لفظ جو ہے وہ شائع نہیں کیا گیا تھا۔ اس کتاب کو ڈاکٹر معین الرحمان صاحب نے ترتیب دے کر 1994 میں جو ہے پھر وہ شائع کروایا تھا۔ اور اس کتاب کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ غالب کے مقدمے پینشن کے حوالے سے ایک اہم کتاب ہے، اور اس میں ان کی 50 سے زیادہ عکسی نقول جو دستاویزات ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور نمبر 19 پہ جو کتاب ہے یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے، اور کتاب کا عنوان ہے غالب کا مقدمہ پینشن۔ اس کو لکھا ہے انیس ناگی نے۔ 1996 میں لاہور سے یہ شائع ہوئی۔ 5 ابواب ہیں اس کے، اور اس کتاب میں جو اس کتاب کی سب سے اہم بات ہے کہ اس کتاب میں غالب کی انگریزی درخواستوں کا متن جو ہے وہ دیا گیا ہے، جو انہوں نے پینشن کی بحالی کے لیے سرکار کو لکھی تھی۔ 20ویں نمبر پہ ہے غالب کی خاندانی پینشن اور دیگر امور۔ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر گوہر نوشاہی، اور یہ کتاب مقتدرہ قومی زبان نے 1997 میں شائع کی تھی۔ اور یہ کتاب اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو غالب کی 200 سالہ ولادت پر جو ہے وہ شائع ہوئی۔ اور اس کتاب کے 2 حصے ہیں، ایک اردو میں ہے اور دوسرا انگریزی میں ہے، اور انگریزی میں جو صفحات ہیں وہ 286 ہیں۔ اگلی کتاب کا عنوان ہے غالب فکر و آہنگ۔ یہ کتاب ہے تحسین فراقی صاحب کی، اور یہ 2000 میں لاہور سے شائع ہوئی۔ 7 مقالات کا یہ مجموعہ ہے، اور اس کی نوعیت جو ہے وہ تحقیقی ہے، اور خاص طور پہ اس میں غالب کی فارسی تخلیقات کے بارے میں محققانہ جائزہ جو ہے وہ موجود ہے۔ 22ویں نمبر پہ جو کتاب ہے وہ ہے خطوط غالب کا تحقیقی مطالعہ۔ اس کتاب کو لکھا ہے کاظم علی خان نے، اور یہ وہ پہلی کتاب ہے کہ جس میں پہلی بار غالب کے اردو خطوط کی کل تعداد جو ہے وہ بتائی گئی، اور انہوں نے اردو خطوط کی جو کل تعداد بتائی غالب کی وہ بتائی ہے 871۔ اگلی کتاب کا عنوان ہے مرقع غالب۔ اس کو لکھا ہے پرتھوی چندر نے، اور اس کتاب کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں پہلی بار غالب کے اردو خطوط کا عکس جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ اگلی کتاب جو ہے یہ بڑی اہم کتاب ہے، اکثر جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے غالب کے خطوط، اور اس کو ترتیب دیا ہے خلیق انجم صاحب نے۔ اس کی کل جلدیں جو ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلی جلد 1984 میں شائع ہوئی، دوسری 1985 میں، تیسری 1987 میں، چوتھی 1993، اور 5ویں جلد جو ہے وہ سن 2000 میں شائع ہوئی۔ اور غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یہ کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی۔ اب جو اس کی ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں غالب کے اردو خطوط کی کل تعداد جو ہے وہ 886 بتائی گئی ہے۔ اور ایک اور چیز بھی یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غالب کے خطوط جو یہ کتاب ہے خلیق انجم صاحب کی، اس کی کل جلدیں 5 ہیں، اور پہلی جو 4 جلدیں ہیں، پہلی 4 جلدوں میں خلیق انجم صاحب نے غالب کے تمام خطوط جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں وہ شامل کیے ہیں، اور جو 5ویں جلد ہے یہ ان کتاب میں شامل خطوط کی تاریخ وار ترتیب کا جو ہے وہ اشاریہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر سوال پوچھا جائے کہ غالب کے خطوط کی جو کتاب ہے اس کی کتنی جلدیں ہیں، اگر تو سوال یا سٹیٹمنٹ ایسے ہوگی تو اس کا جواب ہوگا 5۔ اور اگر سوال ایسے آ جائے کہ خلیق انجم نے غالب کے خطوط کو کتنی جلدوں میں مرتب کیا، تو اس کا جواب ہوگا 4 جلدوں میں، کیونکہ خطوط 4 جلدوں میں مکمل ہو گئے تھے۔ میں بتا چکا ہوں کہ 5ویں جلد جو ہے وہ انہی خطوط کو انہوں نے تاریخی ترتیب کے حساب سے اس میں جو ہے وہ جوڑا ہے۔ 25 نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے نوائے سروش، اور اس کو لکھا ہے غلام رسول مہر نے۔
یہ 1967 میں جو ہے وہ شائع ہوئی، غالب کے کلام کی شرح ہے، اور باقی جتنی بھی غالب کے کلام کی شرح موجود ہیں ان سب میں سے یہ شرح جو ہے وہ ضخیم ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔